बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं शायद इस दुनिया की पहली दुल्हन थी जिसने अपने शोहर को खुद से ना सिर्फ दूर रखा था बल्कि उसे बाकायदा धक्का देकर अपने कमरे से भी बाहर निकाला था। आज मेरी शादी का तीसरा दिन था। मुझे क्या पता था कि मेरे साथ आज कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं ज़िंदगी भर ना तो अपने आप को माफ़ कर पाऊँगी और ना ही उस शख्स को। क्योंकि मैं सोने की तैयारी कर रही थी जब अचानक से मैंने देखा कि मेरे कमरे में पहले से ही कोई शख्स मौजूद था। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मेरी तरफ बढ़ के मुझे बेड पे बिठा दिया। लेकिन ये देख के मैं हैरान रह गई कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा अपना ही। मेरा नाम राइमा है। मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी कराई, लेकिन जब उन्होंने मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई तो मैं फ़ौरन मान गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरी शादी के तमाम मामलात बहुत खुश उसलूबी के साथ तय पाते गए और आज मैं दुल्हन बनी अपनी फूलों की सेज पर बैठी थी। मैंने अपने लहंगे को चारों ओर फैला रखा था। मेरे वजूद से बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और लगती भी क्यों नहीं, इस खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की मैं ही थी। सब कहते थे कि ये जिसकी बीवी बनेगी वो बहुत खुशकिस्मत होगा। और फिर मेरे लिए बाहर से रिश्ता आया था। मेरा शोहर सारी ज़िंदगी बाहर रह के आया था। उसके पास बहुत पैसे थे। अब वो पाकिस्तान आ गया था और अपनी बाकी की ज़िंदगी यहीं पर गुजारना चाहता था। वो मेरे कमरे में दाखिल हो चुका था। मैंने घूंघट किया हुआ था और नज़रें झुकाई हुई थी। मैं उसके कदमों की चाप को सुन रही थी। उसने दरवाजे को अंदर से कुंडी लगा दी और शायद अपने सर पर पहना कुल्ला उठा के एक तरफ रख दिया। इसके बाद वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने बैठ गया। अभी भी मैंने नज़रें झुकाई हुई थी, लेकिन मैं उसके आधे वजूद को देख रही थी। वो एक अच्छा भला मर्द था, खूबसूरत और लंबे कद काठ का। फिर उसने मेरा घूंघट तो उठाया और कहा कि माशाल्लाह। जब इसकी आवाज़ मेरे कानों में गई तो मुझे उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत और बाअसर लगी। मैंने कहा कि मेरी तो किस्मत खुल गई। पर जैसे उसने मेरी थोड़ी से मेरा चेहरा पकड़ के अपनी तरफ किया और मैंने नज़रें उठाकर उसको देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि आप कौन? तो इस बात पे वो हंसने लगा। उसने कहा कि इस कमरे में इस वक्त और किसकी ज़रूरत हो सकती है कि वो दाखिल हो जाए। अगर मेरे अलावा यहाँ कोई और दाखिल हो जाता तो मैं उसको जान से ना मार देता। मैं ही हूँ आपका शोहर, अहमद। मैंने कहा कि आप अहमद हैं। मैं समझ गई थी कि यही अहमद था, लेकिन जब मैंने उसकी तस्वीर देखी थी तो उसमें तो उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी और अब तो उसने इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी, बिल्कुल कोई मौलवी लग रहा था। उसने कहा क्यों आप इतना हैरान क्यों हो रही हैं? मैंने कहा कि मैंने आपकी जो तस्वीर देखी थी उसमें तो आप मुख्तलिफ लग रहे थे। उसने कहा कि कौन सी तस्वीर देखी थी आपने? मैंने कहा कि वही तस्वीर जिसमें आप दुबई के किसी शॉपिंग मॉल में खड़े थे। बहुत खूबसूरत लग रहे थे। आपने पैंट शर्ट पहन रखी थी और क्लीन शेव करवाई हुई थी। इस बात पे वो हंसने लगा। उसने कहा कि वो तो मेरी बहुत पुरानी तस्वीर थी, उस ज़माने की जब मैं दुबई गया था। लेकिन फिर वहाँ पे रहने के बाद मेरी सोच काफ़ी बदल गई। मैंने मशरकी अंदाज को बिल्कुल तरक कर दिया और अब मैं अपनी ज़िंदगी के एक बहुत खूबसूरत मोड़ पे खड़ा हूँ। मैंने अल्लाह की तरफ अपनी राहें लगाई तो अल्लाह ने आप जैसी खूबसूरत बीवी से नवाजा और अब हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करेंगे। आए पहले 2 नफल शुक्राने के अदा कर लेते हैं, इसके बाद अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। मैं आपको आपके सारे हकूक़ देने की कोशिश करूँगा और आप भी कभी मुझे इनकार ना कीजिएगा। वो बातें कर रहा था तो मुझे ऐसे लग रहा था कि जुम्मा का खुतबा दे रहा है। मुझे मौलवियों से सख्त नफरत थी। मैं किसी मौलवी की बीवी नहीं बनना चाहती थी। मैं बेदीन नहीं थी। नमाज रोज़ा मैंने भी अदा किया था, लेकिन ये क्या कि मैं इसके साथ ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती थी जिसमें मुझे ऐसा लगे कि मैं अपने घर में नहीं बल्कि किसी मदरसे में ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर इसकी सोच ऐसी थी तो इसने कल को मुझे बुर्का भी पहनाना था और मैंने कभी बुर्का नहीं पहनना था। फिर उसने कहा था कि हम तो सादगी से ज़िंदगी गुजारेंगे, हम तो कुछ नहीं करेंगे और बच्चे पैदा करवा के मुझे पागल कर देता, क्योंकि बच्चे पैदा करवाना तो मौलवी की अव्वलीन तरजीह होती है। मेरे दिमाग में मेरी ज़िंदगी के सारे लम्हात घूमने लगे जो मेरे साथ होने वाले थे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे नहीं गुजारूंगा। मैंने कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद आई है, अब मेहरबानी करें आप भी सो जाएं। बहुत लंबी शादी थी। वो इस बात पे मुझे हैरान होकर देखने लगा कि अभी वो कह रहा था कि नफल अदा करते और मैंने इनकार कर दिया। उसने कहा कि आप नफल अदा करके फिर सो जाइएगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नफल अदा करके सो जाऊँगी, लेकिन आप भी सो जाइएगा। मैंने उसे ये जाहिर करवाया और जताया कि इसके अलावा अपने दिमाग में कोई बात ना लेकर आए। वो थोड़ा सा परेशान हुआ। मैंने जाके कपड़े बदले, वुज़ू किया, मेकअप उतारा, नमाज पढ़ी और मैं फ़ौरन आकर बिस्तर पर लेट गई। मैंने उससे मुंह फेर लिया। उसने कहा कि आपको पता है ना कि औरत का अपने शौहर से मुंह फेर के सोना अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मुझे पता चल गया
کہ جو میں سوچ رہی تھی یہ ویسا ہی شخص ہے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ میں نے اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیا اور سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ پاکستانی شادیاں کتنی تکا دینے والی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ تو سب کو ہی ہے۔ اور ہم لوگ 1 بجے سوئے تھے، لیکن اس نے مجھے 4 بجے نماز کے لیے اٹھانا شروع کر دیا۔ نماز کی بات تھی، میں اٹھ تو گئی، لیکن مجھے اس بات پہ بہت غصہ آ رہا تھا کہ یہ مجھے کیوں جگا رہا ہے۔ یہ کیا میری ساس ہے جو میرے سر پہ کھڑا ہو گیا، مجھے جگانے لگا۔ میں نے جا کے نماز پڑھ لی۔ اس نے کہا کہ کل ہماری زندگی کی بڑی خوبصورت رات تھی، آپ نے سونے کو ترجیح دی۔ مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا، عورت کو صرف ایک ہی کام دیا گیا ہے اور آپ کا کام بہت زیادہ آسان ہے۔ نہ تو آپ کو باہر جا کے پیسے کمانے ہیں، نہ تو جنگ لڑنی ہے، نہ ہی زمانے کی سختیوں کو جھیلنا ہے۔ آپ نے بس گھر بیٹھنا ہے، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بچے پیدا کرنے اور اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے۔ اور ایک شوہر کو خوش کیسے رکھتے ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ میں نے کہا کہ بالکل مجھے یہ پتہ ہے کہ ایک شوہر کو خوش کیسے رکھا جاتا ہے، لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ بیوی کو خوش کیسے رکھتے ہیں۔ اس بات پہ وہ مسکرا دیا۔ اس نے کہا کہ ارے لگتا ہے آپ منہ دکھائی کے تحفے کی بات کر رہی ہیں۔ میں تو آپ کو منہ دکھائی کا تحفہ دینا ہی بھول گیا، کیونکہ آپ نے مجھے ٹھیک سے اپنا منہ ہی نہیں دکھایا، لیکن میں آپ کو آپ کا تحفہ ضرور دوں گا۔ میرے چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ آئی کہ چلو میرے لیے کوئی تحفہ تو لایا ہے۔ اگر اتنا ہی دیندار بندہ ہے تو اس کو یہ تو پتہ ہوگا کہ بیوی کو اچھا تحفہ دیتی ہیں۔ میں نے کہا پھر لائیں میرا تحفہ۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ایسے ہی مسکراتی رہیں تو ایک تحفہ کیا، میں تو ساری زندگی آپ کے لیے تحفے ہی لاتا رہوں گا۔ اس کی یہ بات مجھے تھوڑی اچھی لگی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آگے کریں۔ میں نے ایسے ہی کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ اس نے میرے ہاتھ پہ کچھ رکھا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میں نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا، آپ کو اپنا تحفہ پسند نہیں آیا؟ میں نے کہا کہ آپ مجھے صرف 500 روپے دے رہے ہیں میری منہ دکھائی میں، آپ نے مجھے 500 روپے دینا تھا۔ اس نے کہا کہ میں عورتوں کے معاملات کے بارے میں زیادہ جانتا نہیں ہوں، اس لیے مجھے نہیں پتا تھا کہ میں آپ کے لیے کیا خریدوں، اور میری طرف سے یہ آپ کے لیے ہے، آپ اپنی پسند سے کوئی چیز لیجیے گا۔ میں نے کہا کہ ایک پلاٹ لے لوں اس سے، یا MPW گاڑی بھی لے لوں، اور اگر تھوڑے پیسے بچ گئے تو ایک ہیرے کا ہار بھی لے لوں گی۔ اب اسے پتہ چل گیا کہ میں طنز کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا یہ پیسے کم ہیں؟ تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالنے لگا۔ میں نے کہا کہ بس رہنے دے، اتنی خوبصورت بیوی کو 500 روپیہ دیا ہے۔ 500 روپے تو آج کل کوئی فقیر بھی نہیں لیتا۔ اگر میری شادی کسی اور سے ہوئی ہوتی تو وہ میرے اوپر اپنی ساری دولت لٹا دیتا۔ اس بات پر اسے غصہ آ گیا اور اس نے کہا کہ بہتر ہوگا کہ آپ جا کر تیار ہو جائیں، آج ہمارا ولیمہ ہے، باقی باتیں رات کو کریں گے۔ اتنا کہہ کے وہ کمرے سے چلا گیا اور میں نے بیڈ کے اوپر زور سے پاؤں مارا، پر مجھے خود ہی درد ہوا اور میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں نے وہ 500 روپے زمین پر پھینک دیے۔ میں نے کہا یہ کیسی زندگی ہونے والی ہے میری، اب میں کیا کروں گی، اس آدمی کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ مجھے دوسری تصویر دکھائی گئی تھی، یہ تو اس تصویر جیسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دراصل میری ایک خالہ کی بھی مولوی سے شادی ہوئی تھی اور میری پھپھو کی بھی، اور میری خالہ پر وہ اتنی سختی کرتا تھا کہ ایک دفعہ ان کو کہا کہ برقعے کے بغیر باہر نہیں جانا۔ انہوں نے بچہ بھی اٹھایا ہوا تھا، برقع بھی پہنا ہوا تھا، ایک بچے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا، اور ان کا اتنا بڑا حادثہ ہو گیا تھا کہ بچوں سمیت ہی ان کی حالت بہت بری ہو گئی تھی، کیونکہ ان کو برقعے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ میری پھپھو کے شوہر بھی ان کے ساتھ بہت سختی کا معاملہ رکھتے تھے، آنے جانے نہیں دیتے تھے، 5 وقت کی نماز پڑھاتے تھے اور اپنے حقوق لینے میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ وہ جب بھی بیٹھتی وہ یہی کہتی تھی کہ مولویوں کے تو دماغ خراب ہوتے ہیں، ان کو تو بس ایک ہی چیز سے مطلب ہوتا ہے، اسی کو ہی اپنا حق سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ بیوی اسی کام کے لیے اس دنیا میں آئی ہے، نہ کہیں سیر کرنے لے جاتا ہے، نہ فلم دکھانے لے جاتا ہے، نہ کسی شادی میں جانے دیتا ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکلنے دیتا۔ ہماری تو زندگی برباد ہو گئی۔ میری پھپھو اور میری خالہ دونوں ہی ہم عمر تھی، اور ان کا میرے گھر میں آنا جانا بھی بہت زیادہ تھا۔ میں ہمیشہ ان کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ ایک دن میں نے ان کو کہا کہ آپ لوگ تو مجھے شادی سے نفرت کروا دیں گی، تو انہوں نے کہا تھا کہ شادی سے نفرت نہیں کرو کیونکہ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن کسی مولوی سے شادی نہ کرنا۔ پر میری قسمت بھی ہے ان جیسی ہونے والی تھی۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب باتیں گونج رہی تھی۔ میں اس شخص کو کبھی بھی قبول نہیں کرنے والی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یا تو یہ اپنے طریقے بدلے گا اور یا پھر میں اس کی زندگی سے نکل جاؤں گی، اور کچھ اس طرح سے نکلوں گی کہ مجھ پہ کوئی آنچ بھی نہیں آئے۔ ولیمے کی رسم ہوئی تھی، میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، تیار ہوئی، لیکن مجھے کسی نے باہر نہیں بٹھایا، مجھے میرے دلہے کے ساتھ نہ بٹھایا گیا، بس میں عورتوں میں ہی بیٹھی رہی۔ میری ساس نے کہا کہ تمہارے گھر کی رسمیں اور تھیں بیٹا، یہاں پر مردوں کے سامنے دلہا دلہن ایک ساتھ نہیں بیٹھتے۔ میں نے کہا کہ لیکن ہمارے خاندان کے مرد تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، لیکن ہم اپنے خاندان کے مردوں کے سامنے بھی ایسے تمہیں نہیں بٹھا سکتے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا؟
میرے ولیمے کی رسم بس کمرے میں ہی بیٹھے بیٹھے گزر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بیٹا ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں بس کمرے میں بیٹھی رہی۔ مہمان عورتیں آتی، مجھے دیکھتی، میری تعریف کرتی، کچھ منہ دکھائی کے پیسے دیتی اور چلی جاتی۔ نہ میری کوئی تصویر بنی نہ فلم بنی، بس ایسے ہی بیٹھی رہی۔ رات ہوئی تو میرا شوہر پھر سے میرے کمرے میں آ گیا۔ آج میں بہت غصے میں تھی۔ اس نے کہا کہ کل تو آپ نے اپنی چلا لی، لیکن آج آپ کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اس نے یہ بات اپنی طرف سے بڑے پیار سے کی تھی، لیکن مجھے اس وقت اس کا پیار بھی زہر لگ رہا تھا۔ اگر وہ میرے سامنے سونے کا بھی بن کے آ جاتا تو میں اسے قبول نہ کرتی۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے کہا کہ آپ ابھی تک منہ دکھائی والی بات سے پریشان ہیں، اور اگر میں نے آپ کو سونے کی کوئی چیز نہیں دی تو یہ بھی تو سوچیں کہ جو ہم نے آپ کے لیے زیور بنائے ہیں وہ بھی تو میں نے ہی بنائے ہیں، میرے ہی پیسے لگے ہیں۔ اس پہ 2 سیٹ چڑھائے ہیں ہم نے آپ کو سونے کے، وہ کم ہے کیا؟ میں نے کہا کہ اچھا اب آپ اپنی چیزیں بھی گننے لگ پڑے، وہ تو آپ کا فرض تھا، آپ نے کرنا ہی تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرا فرض نہیں تھا، میرے فرض میں یہ کہیں نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے سونے کے اتنے سارے سیٹ بناتا، وہ تو ہم نے معاشرے کے دباؤ میں آ کر بنا ڈالے، اور پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے میری بیوی استعمال کرے گی، لیکن وہ میرا فرض نہیں تھا۔ اگر میں آپ کو عورت اور مرد کے فرض گنوانے بیٹھ جاؤں تو بہت ساری چیزیں نکل جائیں گی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے خطبہ نہیں دیں تو اچھا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں نے اتنا کہا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یہ سب نہیں چلے گا، آپ کو اپنا طریقہ بدلنا پڑے گا، آج ہماری شادی کا دوسرا دن ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تو دوسرا دن ہے، ابھی تو آپ کے اس 2 کے آگے نہ جانے کتنے صفر لگنے والے ہیں، لیکن میں آپ کی دسترس میں آنے والی نہیں ہوں۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے محبت کرنا نہیں آتا؟ ذرا میرے پاس آ کر تو دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے تم سے کتنی محبت ہے۔ وہ جیسے میرے قریب آنے لگا مجھے اس سے اتنی زیادہ چیر ہونے لگی کہ میں نے اسے باقاعدہ دھکا دیا اور کہا کہ دور رہو مجھ سے۔ اب مجھے تھوڑا سا ڈر بھی لگنے لگا تھا کیونکہ اس کے چہرے پہ بہت زیادہ غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا تو میری جان میں جان آئی، ایسے لگا کہ کوئی آفت آتی ہوئی رک گئی تھی۔ میں نے بڑھ کے کمرے کو کنڈی لگا دی۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ٹھیک کیا یا نہیں کیا، لیکن میں کمرے کو کنڈی لگا کے سو گئی۔ وہ ساری رات کہاں سویا مجھے نہیں پتا، پر صبح مجھ سے کسی نے سوال بھی نہیں کیا۔ میری ایک ساس بھی تھی اور 2 نندے بھی تھی، سسر بھی تھے، گھر بھرا ہوا تھا، چھوٹا دیور بھی تھا، پر کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں ابھی مطمئن تھی۔ میں نے کہا کہ جہاں بھی جاتا ہے جائے، بڑا شوق ہے اسے زندگی شروع کرنے کا، پہلے اپنا حلیہ تو بدلے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے 3-4 ہفتے اسی طرح تڑپاؤں گی، تنگ کروں گی، اور اس کے بعد جب یہ مجھ سے پوچھے گا کہ آخر تم چاہتی کیا ہو تو میں اسے کہوں گی کہ اپنا یہ حلیہ بدلے۔ اور جیسی تصویر مجھے دکھائی گئی تھی ویسا حلیہ بنا کر میرے سامنے آئے۔ شادی ہو گئی تھی تو اب شادی کی دعوتیں بھی ہونے لگی۔ میری خالہ ساس نے دعوت کی تھی، میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ اور تو کچھ نہیں، چلو اس دعوت کو ہی تھوڑا انجوائے کرتی ہوں، لیکن جیسے ہی گھر سے نکلنے لگے تو میرے شوہر نے میری نند کو اشارہ کیا اور کہا کہ ذرا وہ برقع لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ آپ یہ برقع پہن کے آئیں، اس کے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹا پچھلی گلی میں ہی جانا ہے، خیر ہے چادر کر کے چلی جائے گی، اتنی پیاری لگ رہی ہے، برقع پہنے گی اس کا میک اپ اور بال خراب ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میک اپ اور بالوں کی فکر ہے آپ کو، پچھلی گلی میں جانا ہے تو کیا ہوا، نکلنا تو گھر سے ہی ہے نا۔ میری ساس بھی خاموش ہوگی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ میرے شوہر کا گھر والوں پر بہت روب تھا، لیکن یہ بات وہ بھول جاتا کہ اس کا مجھ پہ روب چلنے والا تھا۔ میری ساس خاموش ہو گئی اور برقع لے آئی۔ جو میں نے برقعے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو شٹل کاک برقع ہے، اگر اب آیا ہوتا تو میں پھر بھی پہن لیتی، یہ تو مجھے پہننا ہی نہیں آتا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس میں کون سی سائنس ہے۔ میری نند کو اشارہ کیا کہ اس کو برقع پہناؤ۔ اس نے وہ برقع میرے سر پہ رکھ دیا۔ مجھے تو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا، اور میں نے جوتا بھی ہیل والا پہنا ہوا تھا۔ مجھے میری خالہ اور پھپھو کی باتیں یاد آنے لگی کہ اگر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو میں کیا کرتی، کیا پتہ میں گر ہی جاتی۔ پچھلی گلی تک جانا تھا، گلی بھی پوری نہیں تھی، تھوڑا سا تو راستہ تھا۔ جب میں وہاں پر گئی اور میں نے برقع اتارا تو میرے بال وغیرہ سب خراب ہو چکے تھے۔ ان کے گھر میں بچے بھی تھے جو مجھے دیکھ کے ہنسنے لگے، پر پھر میرے شوہر کی خالہ مجھے ایک کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم اپنا چہرہ ٹھیک کر لو۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، رونا آ رہا تھا، دل کر رہا تھا یہاں سے بھاگ جاؤں۔ دعوت تو ہو گئی، واپس آ گئے۔ اگلی رات پھر سے میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آیا۔ صبح ہوئی تو مجھے میری ساس نے کہا کہ بیٹا احمد تم سے ناراض ہے۔ کہ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا امی، وہ تو 2 دن سے میرے کمرے میں نہیں آئے۔ اس نے کہا کہ دیکھو شادی کے شروع میں اس طرح کی لڑائی جھگڑے تو ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ان کو اتنا لمبا نہیں کرتے۔ وہ دوسرے کمرے میں جا کر سویا ہے، یہ مجھے کل پتہ چلا۔ تم جا کر اس کو منا لینا کیونکہ ابھی گھر میں مہمانوں کا آنا جانا ہے۔
اگر یہ بات کہیں باہر نکل گئی تو بہت برا ہوگا۔ میں نے کہا کہ امی آپ کے بیٹے کو اپنا حکم چلانے کا بہت شوق ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے باپ پہ گیا ہے، انہوں نے بھی ساری زندگی مجھ پہ حکم چلایا، لیکن ہمیشہ میرا خیال بھی رکھا، ضرورتیں بھی پوری کی، پیار بھی بہت کیا، اللہ نے بچے بھی دیے، تمہاری زندگی بھی بہت اچھی گزرے گی بیٹا۔ اور اگر عورت مرد کی 10 باتیں مان لے تو اپنی 2 باتیں منوانے کی حقدار ہو جاتی ہے۔ تم بھی اس کو اسی طرح سے رکھو، نہیں تو اگر تم بھی ضد کرنے لگی تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ میری ساس بہت اچھی تھی، مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی، لیکن میرے دماغ میں جو باتیں پھنسی تھیں میں نے پوری کروا کے رہنی تھی۔ جب تیسری رات میرا شوہر میرے کمرے میں آیا تو میں نے اس سے پوچھے بغیر ہی کہہ دیا کہ مجھے آپ کا حلیہ بالکل اچھا نہیں لگتا، آپ اپنی داڑھی صاف کروا دیں اور بالکل پہلے جیسے ہو جائیں، پینٹ شرٹ پہنا کریں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج تو ہم نے یہ بات کر دی ہے لیکن آئندہ نہ کرنا، میں بڑی مشکل سے اللہ کی راہ پہ لگا ہوں اور تم مجھے واپس کھینچنا چاہتی ہو، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، یہ میرا وجود ہے، میرا چہرہ ہے، میرا جسم ہے، میں اس کو جیسے مرضی رکھوں، تم کون ہوتی ہو بولنے والی؟ میں نے کہا کہ میں بیوی ہوں آپ کی۔ اس نے کہا کہ اچھا، اب تمہیں یاد آ گیا کہ تم میری بیوی ہو، جب تم نے اپنے حق لینے ہیں اور میرے حقوق کے بارے میں تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی اور کہا کہ ہاں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لیں، ویسے بھی آپ کر کیا سکتے ہیں۔ میں نے دروازے کو زور سے بند کیا اور باتھ روم میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں یہیں پر بیٹھی رہوں گی جب تک باہر آؤں گی، یہ سو چکا ہوگا، اور میں نے 1 گھنٹہ باتھ روم میں ہی گزارا۔ میں اپنے فون پہ کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی رہی۔ 1 گھنٹہ گزر گیا، اب کمرے میں سے میرے شوہر کی بالکل بھی آواز نہیں آ رہی تھی اور بہت زیادہ خاموشی تھی، شاید اس نے لائٹ بھی آف کر دی تھی۔ میں نے کہا کہ اچھا ہوا، مصیبت ٹل گئی، شکر ایسا ہو گیا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی، واش روم کا دروازہ بند کیا ہی تھا کہ کسی نے مجھے مضبوطی سے پکڑ لیا اور میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ میں چلانا چاہتی تھی پر میری آواز ہی میرے حلق سے نہیں نکلی۔ مجھے وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا کون تھا، اور جب صبح ہوئی تو میری حالت بہت بری تھی۔ میرا شوہر تو کمرے میں تھا نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، پتہ نہیں میرے کمرے میں کون آیا تھا۔ مجھے میری ساس کی بات یاد آئی کہ گھر میں لوگوں کا آنا جانا ہے۔ میرے شوہر کو تو ناراض ہو کے کمرے سے جانے کی عادت تھی اور مجھے یقین تھا کہ وہ کمرے سے چلا گیا تھا۔ میرا شک اپنے دیور پہ پڑا، لیکن وہ تو بہت چھوٹا تھا، پھر کس نے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا تھا؟ میں اپنے شوہر کو یہ بات بتانا چاہتی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو نہ جانے کیوں مجھے اس کے وجود سے اپنائیت کا احساس ہوا۔ پھر تو میرا شوہر تھا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، ایسا منہ کیوں بنا رکھا ہے، آج میک اپ نہیں کرنا؟ میں نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے امی کی بہت یاد آ رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے کہا کہ آج تم کو گھر نہیں لے جا سکتا، کل لے جاؤں گا، آج میرا ضروری کام ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کوئی بات کرنی ہے؟ اس نے کہا میرے پاس تمہاری بات سننے کا وقت نہیں ہے، میں آفس جا رہا ہوں، رات کو بات کریں گے۔ میں پورا دن روتی رہی، چھپ چھپ کے آنسو بہاتی رہی۔ مجھے یہ بات کسی نہ کسی کو تو بتانی تھی اور اپنے شوہر کو یہ بتانی تھی، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ مجھے کسی کی نظر لگ گئی، شاید میں نے کفران نعمت کیا، اپنے شوہر کو خود سے دور کیا، اسے جھٹک دیا، دور رکھا، شاید اس وجہ سے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اس سے تو اچھا تھا کہ ہم اپنی زندگی شروع کر لیتے۔ وہ میرا شوہر تھا، ہم دونوں کا ایک دوسرے پہ حق تو تھا۔ اب میں کیا کرتی، کر بھی کیا سکتی تھی؟ پورا دن اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہی کہ رات اسے یہ بات بتاؤں گی، لیکن وہ میری بات سنے بغیر ہی سو گیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، وہ مجھے نظر انداز کر رہا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے میں اسے نظر انداز کر رہی تھی، لیکن میری بات تو سن لیتا، میری بات بہت زیادہ ضروری تھی۔ 2-3 دن اسی طرح گزر گئے اور یہ 2-3 دن میری زندگی کے سب سے برے دن تھے۔ میرا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میری ساس نے کہا کہ بیٹا پریشان ہو، کیا بات ہے، اپنی امی کی طرف چلی جاؤ، لیکن اب امی کی طرف بھی جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے شوہر کے پیچھے پیچھے پھر رہی تھی کہ میری بات سن لے، میری بات سن لے۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا ہے، بس آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا دل دکھایا تھا، اس سے تو اچھا تھا کہ میں آپ کی بات مان لیتی۔ میں نے پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا تھا، بتاؤ مجھے۔ اب وہ میری طرف متوجہ ہوا اور میں نے روتے روتے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، بس مجھے خود سے الگ مت کیجیے گا، نہیں تو میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے پورا یقین تھا کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد میرے ساتھ کچھ برا ہوا ہے، میرا شوہر مجھے طلاق دے دے گا۔ پر میرے شوہر نے جب مجھے گلے سے لگایا تو مجھے بہت سکون ملا۔ اس نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور اب تم نے وعدہ کیا کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گی۔ میں نے کہا لیکن میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، آپ مجھے کیسے قبول کر پائیں گے؟ اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں پہلے دن سے ہی قبول کیا ہے، تم ہی مجھے قبول نہیں کر رہی تھی کیونکہ تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں ہوا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں
میں خود ہی تھا۔ میں نے کہا کہ کیا؟ یہ بات سن کے میں حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اب تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں اس بات پہ غصہ کر سکتی تھی، لیکن میرے دل سے یہ بوجھ اتر گیا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا ہی شوہر تھا۔ تو مجھے ایک عجیب سا سکون ملا اور میں پھر سے اپنے شوہر کے گلے لگ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ سب کچھ آپ نے مجھے سمجھانے کے لیے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کیا کہ جب دو لوگ ایک رشتے میں ہوتے ہیں تو اس رشتے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہیں، عزتوں کے بھی اور جذبات کے بھی، اور ہمارے علاوہ ایک دوسرے کے لیے مخلص اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، پر تمہیں سمجھانے کا اور کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس نے میرے آنسو صاف کیے اور مجھے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ پاگل، میں تو تمہاری ساری زندگی کی خوشیاں دینا چاہتا تھا، تم ہی مجھ سے دور دور بھاگ رہی ہے۔ پھر اس نے مجھے بیڈ پہ بٹھایا اور کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو اور ہتھیلیاں آگے کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، آپ پھر مجھے 500 روپیہ دیں گے، مجھے آپ کے 500 روپے نہیں چاہیے۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگا اور اس نے میری ہتھیلی پہ کوئی چیز رکھ دی۔ جو میں نے دیکھا تو وہ ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ہیرے کی انگوٹھی یہ آپ کہاں سے لائے؟ اس نے کہا کہ تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، بس شرط یہ ہے کہ تمہیں پیار سے کہنا پڑے گا اور میری بات ماننی ہوگی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی۔ اس بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے، اس بات کا مجھے اندازہ ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ہی مسکرانے لگے تھے اور واقعی ہم نے ایک اچھی زندگی گزاری اور ابھی بھی گزار رہے ہیں۔ دوستو، ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔